बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर उर्दू साल अव्वल का पहला सबक उसवे हसना के हवाले से है। आज हम उसवे हसना जो सबक है उसके अहम जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। आपने पूरी तवज्जो से इस वीडियो को देखना है, इस लेक्चर को सुनना है, और इस दौरान अगर कोई बात ऐसी आ जाती है जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आपने लाजमी क्वेश्चन करना है, तो इंशाल्लाह उसका जो जवाब है वो आपको दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो हमारा सबक है उसवे हसना, उसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। माखिज़ जो है वो खुतबाते मदरास है और सिन्फ जो है वो खुतबा या सीरत निगारी है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि आपकी जो बुक है, अगर आपने इस वक्त बुक अपने सामने रखी हुई है तो उसमें जहाँ मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है सैयद सुलेमान नदवी, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है और डेट ऑफ डेथ भी लिखी हुई है। तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दोनों वहाँ मौजूद हैं। तो ये एक मेरा मशवरा है, आप ये दोनों चीज़ें जो है ये याद कर लेंगे, इनको अपने जहन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बुक में मौजूद है तो पेपर में आ सकती है। इसके साथ आपने एक और काम भी करना है कि जो तारीख़ वफ़ात है, डेट ऑफ डेथ है, उसमें से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल उम्र भी आ जाएगी। तो अब उस मुसन्निफ की उम्र कितनी है ये भी आप अपने पास यहाँ यादाश्त के तौर पर लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है वो बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। सबक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका तारीखी पस मंज़र जान लेते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के पादरी राहिब वगैरह जो हैं वो अपने दीन की तबलीग भी कर रहे थे और उसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से भी वो लेक्चर्स दिया करते थे। तो मुसलमान जो थे, ये आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन जो जनूबी हिंद की थी, तो उन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना किसी मुसलमान आलिम दीन को बुलाया जाए जो हमें इस्लाम के मुतालिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक आगाही दे। तो उन्होंने सैयद सुलेमान नदवी को मदऊ किया। तो सैयद सुलेमान नदवी अक्टूबर ता नवंबर 2 महीने में उन्होंने 8 लेक्चर दिए, यानी हर हफ्तावार ये लेक्चर होता था एक। और 1925 में ये मद्रास के लाली हाल में ये लेक्चर्स हुए थे। तो इनमें टोटल 8 लेक्चर थे। तो 8 में से जो 5वां लेक्चर था सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामेइयत, उसमें से कुछ जो हैं पैराग्राफ्स, कुछ इबारतें जो है वो हमारे सबक में शामिल हैं। ये वैसे तो काफ़ी तवील खुतबा है, तकरीबन 20-22 सफ़हात का है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 से 2.5 सफ़हात हैं, 2-3 सफ़हात हैं। तो साफ ज़ाहिर है इसके मुताबिक ही जो है वो मवाद काफ़ी इसमें से कम कर दिया गया है, लेकिन इंशाअल्लाह साथ के साथ आपको इस हवाले से बता दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बुक है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और आगे जो है सबक उसवे हसना जो हमारी बुक का पहला सबक है और उसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो सैयद सुलेमान नदवी का भी लेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो राइटर हैं जिन्होंने ये सबक लिखा है वो कौन है। तो ये आपको नज़र आ रहा है सैयद सुलेमान नदवी के मुतालिक कि ये कस्बा ज़िला पटना के कस्बा दीसना या दीना, ये 2 मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था। मैं जो है 1884 में पैदा हुए, तो इनके वालिद जो थे सैयद अबू अल हसन, ये नेक इंसान थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो खलीफा अनवर अली और मौलवी मकसूद अली से हासिल की, और उसके बाद जो है ये 1899 में शिबली सैयद सुलेमान नदवी जो थे ये फलवारी शरीफ बिहार में ये चले गए वहाँ तालीम हासिल करने के लिए। फिर 1901 में ये दारुल उलूम जो था नदवतुल उलमा वहाँ चले गए। यहाँ इन्होंने 7 साल तालीम हासिल की और यहीं जो है शिबली नुमानी की शागिर्दी का जो एजाज़ है वो इनको हासिल हुआ। इससे आगे इन्होंने मुख्तलिफ जो औकात में काम किए वो कुछ लिखे हुए हैं। 1913 में दक्कन कॉलेज पूना में ये प्रोफेसर मुकर्रर हुए,
الندوہ میں معلم بھی رہے، اور ماہنامہ الندوہ جو تھا اس کی ذمہ داری بھی شبلی نعمانی نے ان کو سونپی تھی۔ 1940 میں علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی نے انہیں جو ہے ایک اعزازی ڈگری دی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جون 1950 میں جب پاکستان اور ہندوستان بن گئے تو جون 1950 میں ہجرت کر کے کراچی منتقل ہوئے، اور وہیں انہوں نے اپنا قیام کیا، اور 1953 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید سلمان ندوی جو تھے یہ جید عالم تھے، مورخ تھے، اور اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ بہت زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں، لیکن سب سے اہم جو آپ کا بڑا کارنامہ ہے وہ سیرت النبی کی تکمیل ہے۔ شبلی نعمانی جو آپ کے استاد ہیں وہ انہوں نے اس کتاب کو شروع کیا، لیکن وہ اس کی تکمیل نہیں کر پائے، تو سید سلمان ندوی نے حق کے شاگردی جو ہے ادا کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کی۔ کچھ ان کی کتابوں کے متعلق جان لیتے ہیں۔ تو ان کی جو بکس ہیں جو ہمارے سامنے، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ بکس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خطبات مدراس، جس میں سے ہمارا یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یاد رفتگاں، جو ان کے ہم اثر تھے، ان کی کچھ یادیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد رحمت عالم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے۔ حیات شبلی نعمانی کے حوالے سے ہے یہ۔ اس کے بعد حیات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو امام مالک کی زندگی کے حوالے سے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ ارض القرآن ایک کتاب ہے، سیرت عائشہ ہے، سیر افغان ہے، اور عمر خیام اور سیرت النبی، یہ وہی کتاب ہے جو شبلی نعمانی نے لکھنا شروع کی، اور اس کو مکمل کیا تھا سید سلیمان ندوی نے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ خطبات مدراس، اس کے 8 جو خطبے ہیں ان میں سے ایک خطبہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ بھی لیں، یہاں جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، 5واں خطبہ سیرت محمدی کی جامعیت۔ تو اس کے بعد اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی بکس پر دیکھیں، اور سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں بھی آپ غور کر سکتے ہیں، توجہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پہلے پیراگراف کی، اس کے بعد جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پیراگراف ہو گیا، ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں، جو اہم باتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے دین اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دیگر مذاہب آئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات بتائی ہے، کیا کہ اس دین کا، اس مذہب کا جو شارع ہے، جو شریعت کو بیان کرنے والا ہے اور جو طریقے کا بانی ہے، اس نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ، آپ کا نمونہ، یعنی آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس سیرت کی جو پیروی ہے اس کو خدا کی محبت کے اہل بننے کا ذریعہ بتایا گیا، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ اللہ تعالی کی محبت کا اہل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کئی مقامات پر جو ہے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں یہ ہمارے پوائنٹس ہو گئے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، تو آگے لکھا ہوا جی اسلام میں 2 چیزیں ہیں، اس کو نشان لگا لیں آپ اپنی بک پہ، یہ معروضی میں بہت دفعہ آ چکا ہے۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ اس سے بھی ذرا امپورٹنٹ بات ہے
کتاب سے مراد ہے خدا کے احکام. اب دیکھیں آپ اپنی بک میں دیکھ لیں, اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو میں نے انڈر لائن ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اب کتاب سے مراد خدا کے احکام ہے. اب آپ اسلامیات میں پڑھتے ہیں یا ویسے بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کتاب سے مراد ہے قرآن مجید, الکتاب بھی کہتے ہیں قرآن مجید کو. تو اب اگر سبق کے متن کے مطابق سوال آ جائے تو پھر کتاب سے کیا مراد ہے؟ خدا کے احکام. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پھر اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ خدا کے احکام ہم تک کیسے پہنچے ہیں. تو خدا کے احکام ہمارے ذہن میں جو بات ہوگی ہم لکھیں گے کہ انبیاء کے ذریعے پہنچے, لیکن دیکھیں متن پر غور کریں تو خدا کے احکام ہم تک قرآن مجید کے ذریعے پہنچے. تو اس میں ایم سی کیوز میں کنفیوژن ہو سکتی ہے, آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر لیں, نشان لگا لیں, پین, پینسل, ہائی لائٹر, جو بھی چیز آپ کے پاس ہے آپ اپنی بک پر نشان لگائیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. جی تو اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو اب اس سے آگے جو چیز ہے وہ ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی. اب یہ دو باتیں اس میں جو اہم ہیں وہ بتائی گئی ہیں. ایک تو کامیاب ہونا ہے. اب کامیاب ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ گاڑی آ جائے, بنگلہ, جائیداد, بینک بیلنس, اس کو کامیاب ہونا کہتے ہیں؟ نہیں. قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی, اور آگ کے عذاب سے, جہنم کے آگ سے ہمیں محفوظ رکھ. تو یہ ہے اصل کامیابی. اب یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ یہ کامیابی ملے گی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے. اور جو ہماری روح کی تکمیل ہے وہ بھی کیسے ہوگی؟ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہوگی. تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی, ہے بندگی خدا کی, اطاعت رسول کی. تو اسٹوڈنٹس اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا پیراگراف ہے ہمارے پاس. تو دوسرا پیراگراف جو ہے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے. اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے تاکہ یہ آپ کی پلے لسٹ میں شامل ہو جائے, اور جب بھی دوبارہ آپ نے ریویژن کرنی ہو, دہرانا ہو اس چیز کو, تو یہ ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے. تو جی اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے ہم اس پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے. وہ تمام اشخاص, شخص کی جمع, جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہیں, یعنی فرما برداری کے حلقے میں داخل ہیں, یعنی انہوں نے وہ مذہب اختیار کر لیا, ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف سے انسانی سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا تعلق انسانوں کے ایک گروہ کے ساتھ ہو. اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے. یعنی یہ جو دنیا ہے یہ اختلاف عمل پر اس کی بنیاد ہے. اس کو نشان لگا لیں, یہ معروضی کے لیے بہت اہم ہے. اس سے آگے والا جملہ بھی معروضی کے لیے اہم ہے. باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے. اب آگے اس میں بادشاہ, یہاں سے لے کر امام و پیشوا 5ویں لائن تک جو ہے وہ بتایا گیا ہے. انسانوں کے مختلف کردار جو ہے وہ ظاہر کیے گئے. پڑھتے ہیں. اس میں بادشاہ یا رئیس, جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں, اور محکوم, مطیع اور فرما بردار بھی. یعنی بادشاہ ہیں, ان کے جو سب ہیں وہ ہیں, پھر عوام ہے وغیرہ وغیرہ, یعنی وزیر, مشیر سب. اس میں بادشاہ یا رئیس, جمہور اور حکام بھی ہیں, اور محکوم, مطیع اور فرما بردار رعایا بھی. امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے, اور فوجوں کے سپاہ سالاروں اور افسروں کا بھی. غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی, رات کے زاہد و عابد بھی ہیں اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی, اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی, تاجر اور سوداگر بھی ہیں, اور امام اور پیشوا بھی. اب یہ ایک معاشرے کے مختلف کردار جو ہیں ان کو بیان کیا گیا تھوڑے سے. اب آگے مصنف کہتے ہیں غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے, اور ان تمام اصناف کو اپنے اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے. اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس پیراگراف میں, اس عبارت میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ مذہب کے حلقہ اطاعت میں مختلف اصناف کے لوگوں کا ہونا. جی ہاں, ایک مذہب ہے, اس میں جو لوگ موجود ہیں, جو لوگ پائے جا رہے ہیں, ان کا تعلق مختلف گروہوں سے ہے, مختلف جماعتوں سے ہے. کہیں وہ پیشے کے لحاظ سے مختلف ہیں, کہیں وہ دولت کی تقسیم کے لحاظ سے مختلف ہیں, کہیں وہ
کسی اور لحاظ سے مختلف ہیں، تو یہ مختلف گروپ بندیاں ہیں، ان میں مختلف یعنی ان کی ایک قسم کی درجہ بندی ہے۔ اب وہ ایک جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ اصناف ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، نشان لگا لیں، یہ جملہ معروضی میں پوچھا گیا، اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ بھی معروضی میں پوچھا گیا ہے کہ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں کے ذریعے سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اب ذرا اس چیز پر غور کریں کہ اگر سارے ہی ڈاکٹر ہوتے، یعنی ہم آج کی مثال لے لیتے ہیں، اگر سارے ڈاکٹر ہوتے تو پھر ہم اپنا گھر کس سے بنواتے؟ پھر ہمارے کپڑوں کی سلائی کون کرتا؟ اگر جوتے ٹوٹ جاتے تو کون بناتا؟ اگر سارے دولت مند ہوتے تو پھر وہ دولت مند کس کو کہتا کہ بھائی میری دیوار گر گئی ہے یہ بنا دو؟ پھر ہمارے لیے اناج وغیرہ کون پیدا کرتا؟ تو اس لیے مختلف پیشے جو ہیں ان کا جو آپس میں کوارڈینیشن ہے، آپس میں جو ربط ہے، اس کے ذریعے سے یہ دنیا جو ہے اس کا نظام چل رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، یہ اس میں بادشاہ یا رئیس جمہور، یہ پورا ایک جملہ ہے جو کہ امام اور پیشوا تک ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندے کا معاشرے میں ایک الگ کردار ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ رئیس ہے، وہ جمہور ہے، وہ حکام ہیں، وہ عوام ہیں، وہ دولت مند ہے، وہ غریب ہے، وہ تاجر ہے، سوداگر ہے، وہ سپاہی ہے، وہ کوئی بھی ہے، یعنی وہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے۔ اب اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، ایک ایسی سیرت کی ضرورت ہے جس کو فالو کر کے، جس کی پیروی کر کے، اتباع کر کے وہ کامیاب ہو سکے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے آخر میں کہ اسلام تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے 2 پیراگرافز ہو گئے ہیں، تو آگے ہم تیسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسرا جو پیراگراف تھا اس میں انسانوں کے گروہوں کے متعلق بات کی گئی ہے، اصناف کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ جی ریڈنگ کرتے ہیں پہلے۔ انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں یہ جملے کا وزن ہی پورا نہیں ہو رہا۔ اصل جو کتاب ہے اس میں یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، یعنی یہ پورا لکھا ہوا ہے، یہاں بک میں نہیں ہے، آپ اس کو درست کر لیجئے۔ ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، اس لیے ضرورت ہے کہ ایک عالمگیر اور دائمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہو۔ اب آگے جو بتایا جا رہے ہیں یہ ہمارے افعال جسمانی ہیں۔ جی دیکھتے ہیں، ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اب جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درس اور سبق موجود ہے۔ اب وہ بندہ کتنا درس اور سبق حاصل کر سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، یعنی اب بندہ کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درس اور سبق موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک مثال دی گئی کہ حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور محکوم کے لیے حاکم کی زندگی مکمل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، غریب اور امیر بھی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی کی مثال دی جاتی ہے تو وہ اسی وقت میں اور اسی ایک ہی یعنی چیز سے مثال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ 10th کے پیپر دے کے آئے ہیں، تو اب 3 دوست ہیں اے، بی اور سی۔ اے کے میٹرک میں آ جاتے ہیں جی 1000 نمبر، بی کے آ جاتے ہیں 900 اور سی کے آ جاتے ہیں 800۔ تو کیا خیال ہے جو بی کے گھر والے ہیں وہ بی کو ڈانٹیں گے اس بات پر کہ سی نے 800 نمبر لیے ہیں اور آپ نے 900 لے لیے؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کو اس سے کم لینے چاہیے تھے۔
क्या ایسا پاسبل ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ مثال دیں گے اس سے بہتر کی کہ بھائی اس کے 1000 نمبر آئے ہیں تو آپ بھی لے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں لیے؟ تو اس لیے اسی جو وقت ہے اور ایک ہی چیز میں سے مثال دی جائے گی، تو اس لیے اب وہ بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ کو دیکھے. یہ نیکسٹ جو ہمارے پاس اگلے پیج پہ یہ ایک پیراگراف ہے، تو دوسرا پیراگراف، تیسرا پیراگراف، تو اس میں یہی چیز پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے دی گئی ہے. تو سبق کی تشریح کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایک پیراگراف ملتے جلتے ہیں، یہ سبق کی تشریح کا جو عبارت کی تشریح کا طریقہ ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کر دی گئی ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سبق خلاصہ ہے، نظم کا خلاصہ ہے، غزل کی تشریح ہے، نظم کی تشریح ہے، عبارت کی تشریح ہے، یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ الگ الگ ان سب ٹاپکس کو الگ الگ بیان کیا گیا کہ ہم ان کو کیسے حل کریں گے اور ہم ان میں میکسیمم کتنے کتنے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے اور وہاں سے یہ چیزیں سیکھیے، پیپر کے اوپر اس طرح لکھنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ آپ میکسیمم اس میں نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس، ہم بات کر رہے تھے تو حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، اب یہ ایک مثال بن گئی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں کیا ہے، ایک ایسی زندگی کی ضرورت ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ رنگ برنگے پھولوں کا ایک گلدستہ ہو، یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکے، اس لیے گلدستے کو رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ کہا گیا. تو تمام انسان جو ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد جتنے بھی ہیں یہ ہمارے تمام افعال جسمانی ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے. یہاں ایک بات آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. اب ہم نے یہاں پڑھا ہے، اب آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں یہاں بتائی گئی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، ہنستے روتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اگر ہم یہ عبارت ہمارے پیپر میں آ جاتی ہے تو ایک ایک لفظ کی اگر ہم وضاحت کریں گے تو پھر ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا اور میرے خیال میں ایک عبارت کی وضاحت بھی نہیں ہو پائے گی. تو اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اس میں جو بات ہے اس کو اٹھائیں، اس کی وضاحت کریں اور باقی چیزوں کو ویسے بیان کر دیں. فرض کیا یہاں ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، تو چلنے پھرنے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنے کا جو انداز تھا وہ کیسا تھا. آپ نظریں جھکا کر چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. تو اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں، تو ان کو ہم بیان کریں. بیان کرنے کے بعد اب ہم کیا کہیں گے، اسی طرح یعنی جیسے ہم نے اس ایک لفظ کی وضاحت کی ہے ان دو الفاظ کی، اب ہم لکھیں گے اسی طرح اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں بھی ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. پھر ایک لفظ لیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں اور باقیوں کو اس طرح بیان کر دیں. یہ ایک اس کا بہترین اور ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے وضاحت کرنے کا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی. تو سٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے 2 پیراگراف ہیں، ان پر ذرا غور کریں گے ہم تھوڑا سا. جو پہلا پیراگراف ہے اس وقت جو ہمیں سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ ہیں اعمال قلب، جذبات، احساسات، ٹھیک ہے جی. اور جو نیچے والا پیراگراف ہے وہ ہیں اخلاق کی پہلو. اب پہلے ہم ان کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کے اہم پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. علاوہ ازیں یعنی ان کے علاوہ، یعنی ابھی جو پہلے بیان کیے گئے ہیں افعال جسمانی، ان کے علاوہ وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر یعنی ہم انہیں نام دیتے ہیں اعمال قلب کا، دل کے اعمال کا یا جذبات اور احساسات کا. ہر آن یعنی ہر لمحہ ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں. ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دو چار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب. ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں. اخلاق فاضلہ کا تمام تار انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے. ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے. اب یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس اس پیراگراف میں جو اہم باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اعمال قلب یعنی جذبات اور احساسات جو ہیں وہ کیا ہیں اور ہم نے کس طرح انہیں دیکھنا ہے. یعنی کبھی ہم ناراض ہیں، راضی ہیں، خوش ہیں، غمزدہ ہیں، تو ان سب کے لیے بھی نعمتوں سے مالا مال ہے. نعمتیں مل گئی ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، غم مل گیا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں. تو ان سب کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت ہے کہ آپ نعمتوں کی حالت میں کیا کر رہے ہیں،
آپ خوشی کی حالت میں کیا کر رہے ہیں، آپ غم کی حالت میں کیا کر رہے ہیں، آپ غصے کی حالت میں کیا کر رہے ہیں، آپ ناراضی کی حالت میں کیا کر رہے ہیں، آپ جب راضی ہیں اس وقت آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ جب خوش ہیں آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ جب کامیاب ہو رہے ہیں تب آپ کی کیفیت کیسی ہے، جب آپ ناکام ہو رہے ہیں تب. یعنی ایک ایک چیز. بات ہوئی ہے کہ ہم یہاں سے ایک اٹھائیں گے ایک جملہ، اس کی وضاحت کریں گے. اب اس کے بعد کیا کریں گے، اسی طرح ہم جو ہے وہ ناکام ہونے کامیاب ہونے، مثال کے طور پہ اگر ناکام ہونا ہے تو ہم غزوہ احد کی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں کچھ شکست ہوئی، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ. یا ہم کامیاب ہوئے ہیں تو ہم غزوہ بدر کی مثال پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نعمتوں سے مالا مال ہیں تو وہ ہم بتا سکتے ہیں، تو کبھی مصائب سے دو چار ہیں تو وہ ہم بتا سکتے ہیں. تو ایک ایک چیز کی وضاحت ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں. اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ اخلاق فاضلہ، یعنی جو فضیلت والے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان کا تمام تر جو انحصار ہے وہ انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے. یعنی میانہ روی سے رہیں اور مسلسل ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں. ایسا نہ ہو کہ کبھی بہت اچھے ہو جائیں اور کبھی بہت برے ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ رکھنا ہے اپنے آپ کو. میانہ روی اسی کو کہا گیا ہے کیونکہ میانہ روی ہی دین ہے. تو ہمیں ان سب کے لیے عملی سیرت کی حاجت ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، اثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست. تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح میں مل سکتی ہے. اب اس حوالے سے ایک ہی جملہ ہے جو ہمیں کہ اخلاقی پہلوؤں کے لیے ہدایت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مل سکتی ہے. اب دیکھیں عزم استقلال، عزم ارادے کو کہتے ہیں، استقلال کہتے ہیں مستقل مزاج. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزم استقلال کیسا تھا کہ جب سب کفار اکٹھے ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس ہے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیں کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ نہ کرے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اس سے نہیں روکوں گا. شجاعت تو آپ کی بہادری ہے، تو اس کے حوالے سے ہے. صبر تو صبر آپ کا. شکر آپ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا کرتے ہیں. توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا. رضا تقدیر، اپنی جو تقدیر میں اس پر راضی رہنا. مصیبتیں ہیں تو ان کو برداشت کرنا ہے. قربانی، قناعت اور استغنا، اثار، قربانی. اب کیا ہے کہ جو چیز جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اثار کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں. قناعت اور استغنا یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس پر ہم راضی ہیں اور باقی سب لوگوں سے بے نیاز ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دے دیا ہے. تو خاک ساری ہے، عاجزی ہے، مسکنت ہے، اچھے برے حالات ہیں. تو ان سب چیزوں میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اس سبق کو مزید ڈسکس کریں گے. اگر کہیں کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے، جی ہاں گھنٹی بجا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے. ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.